हेरोदेस बादशाह कौन था, ये कैसा बादशाह था। और हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्सा हुआ और आदमी भेज कर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस या इससे छोटे थे, उस वक़्त के हिसाब से जो मजूसियों ने उसे तहकीक की थी। आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, कलाम मुक़द्दस और तारीख़ के औराक हमें यह बताते हैं कि हेरोदेस बादशाह एक बड़ा ही खौफनाक, बुरा और कत्ल व गैरत को आम करने वाला और अपनी बादशाह से बड़ा ही प्यार करने वाला ये बादशाह था। और तारीख़ हमें ये बताती है कि ये यीशु मसीह की पैदाइश से 73 साल कबल अज़ मसीह पहले ये पैदा हुआ था। और तारीख़ हमें ये भी बताती है कि जनरल पोम्पे 73 कबल अज़ मसीह में यरूशलेम पर कब्ज़ा करता है, हमला करता है, एक बड़ी जंग होती है और उस जंग के नतीजा में वो करते क्या हैं, वो यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और जब वो कब्ज़ा कर लेते हैं तो कुछ अरसा के बाद वहाँ पर एक शख्स को वो अपनी सुपरविजन में अपनी वहाँ पर जमात की तरफ से या अपनी सेनेट की तरफ से तैनात करते हैं हाकिम के तौर पर। और वो होता है अदूमी कौम की नस्ल में से यहूदियत में आया हुआ। और खुदा की शरीयत ये कहती है कि कोई भी गैर अक़वाम से यहूदियों में शादी नहीं कर सकता और ना ही यहूदियों में आ सकता है। तो तारीख़ हमें ये बताती है कि एंटी पीटर जो शख्स था उसने क्या किया, वो यहूदियत में आ गया बाय नस्ल या बाय बर्थ या बाय ब्लड, और यहाँ ये कहें कि उसका शिजरा नसब जो था वो अदूमी नस्ल से था। तो वो 73 की जंग के बाद उसे यहूदिया का हाकिम बना दिया गया। जैसे ही एंटी पीटर जब आया यहूदिया का हाकिम बना, उसने आकर अपना असर फ़रूक इस्तेमाल किया, अपनी पावर को इस्तेमाल किया और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उसने अपने एक बेटे जिसका नाम हेरोदेस है, अपने बेटे हेरोदेस को उसने गलील का फौजी सरदार बना दिया ताकि वहाँ पर जो भी काम हो वो एक फौजी सरदार होते हुए उन तमाम कामों को देख सके। तारीख़ हमें ये बताती है कि जैसे ये इसे वहाँ पर फौजी तैनात किया गया, फौजी सरदार होने का या अपने उस कानून का या अपनी उस पावर का इस्तेमाल करता है, तो बिल्कुल हेरोदेस बादशाह ने अपनी उस पावर को इस्तेमाल किया। और जैसे इसने अपनी उस पावर को इस्तेमाल किया तो वहाँ पर जितने हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आप सबसे दरख्वास्त है इसे ज़रूर शेयर करते जाइएगा, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। तो जैसे ही इसे वो ओहदा मिला फौजी सरदार होते हुए, तो इसने क्या किया, इसने बड़े ही अच्छे तरीक़ा से वहाँ पर जो जुल्म सितम या नाजायज़ काम हो रहे थे इसने उन्हें गर्मजोशी के साथ बंद करवाया। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा फौजी सरदार होते हुए इसने वहाँ पर काम किया। और उस वक़्त में शहनशाह आज़म रोम में जो बादशाह था जिसने इसके बाप एंटी पीटर को हाकिम मुकर्रर किया था वो था कैसर जूलियस। और वक़्त गुजरने के साथ साथ होता ये था और ये जोश से भरा हुआ था, इसने वहाँ पर इंसाफ को कायम किया, वहाँ पर जितने भी बुरे काम थे उन्हें इसने जो है ख़त्म किया। और जब इसके वो काम की हवा, हालेलुया, रज़वान मसीह साहब को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं जी। असद सोतरा को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। प्लीज़ ब्रदर जी से शेयर कीजिएगा। जब इसने बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ पर कारकर्दगी शुरू की, काम शुरू किया इसने फौजी सरदार होते हुए, तो इसकी हवा जो है इसके अच्छे कारनामों की वो शहनशाह आज़म कैसर जूलियस तक पहुँची और वो इससे बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा खुश हुआ। तो उसने क्या किया, इसे बका की वादी का भी फौजी सरदार बना दिया। पहले ये गलील का था, बाप एंटी पीटर जो है वो यहूदिया की सरहद में बादशाहत कर रहा है, हाकम है, ये फौजी सरदार है। जब ये फौजी सरदार बन गया नौजवानी के आलम में, तो इसका ये कह सकते हैं कि इसका कदम जो है वो सियासत की तरफ बढ़ गया। तो 43 कबल अज़ मसीह में इसका वालिद जो है एंटी पीटर, उसकी वफ़ात हो जाती है। उसके बाद होता कुछ ऐसे है कि जब इसके वालिद की वफ़ात हो जाती है तो इसके एक भाई को इसके बाप की जगह पर इसके भाई को जो इससे बड़ा था उसे बादशाह बना दिया जाता है। इसका बड़ा भाई यहूदिया का हाकिम बन गया अपने बाप की जगह पर, और ये यहाँ पर गलील और बका की वादियों में फौजी सरदार है और वहाँ पर अमन को कायम करने में अपना किरदार अदा
کر رہا ہے۔ 43 میں اس کا باپ جو ہے اس کی وفات ہوتی ہے، اور 40 میں قابل از مسیح میں مشرقی حکومتیں مسوپوتامیہ، جس میں افغانستان، عراق، سعودی عرب، یہ تمام ممالک آتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، جسے ہم پارسی بھی کہتے ہیں، پارتھی حکومت یروشلم پر حملہ کرتی ہے، اور یہ ایک فوجی سردار کے طور پر سامنے ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ فوری طور پر جب دیکھتا ہے کہ ہم پر اتنا بڑی حکومت حملہ کر رہی ہے، حکومتیں مل کر ہم پر حملہ کرنے کو ہیں اور ہم سے یروشلم ہتھیانے کو ہیں، یا دیگر ریاستیں صوبے ہتھیانے کو ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ فوری طور پر پانی کا جہاز لیتا ہے۔ اس وقت پانی کے جہاز کی دریافت ہو چکی تھی۔ یہ پانی کا جہاز لیتا ہے اور یہ راما دارالحکومت میں چلا جاتا ہے، شہنشاہ اپنا کیسر کے پاس۔ یہ وہاں پر جاتا ہے اور جا کر اسے یہ بیان کرتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، حکومتیں آ رہی ہیں اور آ کر ہم پر قبضہ کر رہی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں، اور وہ یہ چیز کو جانتے تھے کہ یہ بڑا ایک اچھا اور انصاف پسند انسان ہے، اس نے بڑے ہی زیادہ برے کام کرنے والے لوگوں کو سیدھی راہ پر لے کر آیا ہے، یعنی کہ یہ قانون کے تحت چلنے والا اور ہمارا وفادار ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے جا کے جنگ کرو، ہیرودیس بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ہم تمہیں ایک بڑی فوج دیتے ہیں۔ یہ اسے بڑی فوج دیتے ہیں، اور بڑی فوج کو لیے ہیرودیس بادشاہ واپس آتا ہے گلیل اور یروشلم کے علاقہ میں، یعنی کہ اسرائیل میں آتا ہے واپس، اور آ کر وہاں پہ جنگ کرتا ہے۔ اور جب یہ جنگ کر رہا ہوتا ہے تو کلام مقدس اور تاریخ کی کتب ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اتونی اور ہشمونی اور اتونی، یہ وہاں پر لوگ جو تھے ان کی سینٹ میں موجود تھے، انہوں نے صلاح کی کہ یہ بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یہودیہ کا اور اس کے گرد و نواح چھوٹے بڑے علاقہ جات کا ہم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم اسے حاکم بنا دیتے ہیں۔ اور در حقیقت جب یہ فوجی سردار بنا تھا، اس کے دل میں تب سے ہی خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ میں ایک اچھا بادشاہ بن سکتا ہوں، اچھا فوجی سردار ہوں، اسی طرح میں بادشاہ بھی ایک دن بنوں گا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی، تو اس نے 3 سال تک وہاں پر لڑائی کی مشرقی ریاستوں کے ساتھ، اسرائیل کی طرف سے یا یہودیہ کی طرف سے بادشاہ ہوتے ہوئے، اور اسے لقب مل چکا تھا۔ ان کی پوری سینٹ نے یہ صلاح کی، مشورہ کیا، اور اس فوجی سردار ہیرودیس کو انہوں نے بادشاہ ہیرودیس بنا دیا، یا حاکم یہودیہ بنا دیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہیرودیس اعظم بنا دیا۔ یہ وہاں پر حکومت کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے 3 سال لگائے اور یہ جنگ جیت گیا۔ تو جیسے یہ جنگ جیتتا ہے تو اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرواز جو ہے وہ کافی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، یہ کافی روب دوب والا انسان ہے، اور جو کوئی بھی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے خلاف اٹھتا، وہ چاہے کوئی بھی ہوتا، یہ اسے مروا دیتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس کا باپ جو اینٹی پیٹر، وہ ایک ادومی نسل سے تھا، اس کی ماں جو تھی وہ خالص یہودی گھرانے سے تھی۔ تو یہ نیم یہودی ہونے کی وجہ سے جو یہودی تھے وہ اسے زیادہ طور پر بادشاہ تصور نہیں تھے کرتے، لیکن یہ ایک ڈمی کے طور پر، ایک سلیکشن کے طور پر بادشاہ بنا ہوا تھا۔ اسے پیچھے روما لیڈ کر رہا ہے، یا روم اسے لیڈ کر رہا ہے، لیکن اس نے بہت بار چاہا کہ یہودی جو ہیں اسے قبول کریں، لیکن یہودی جو ہیں اسے قبول نہیں تھے کرتے۔ تو تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی، یعنی کہ یہ اس کی بادشاہت آ گئی، اگر کال آ جاتا، وبا آ جاتی، بیماریاں آ جاتی، تو یہ مختلف طرح کے وہاں پر میڈیکل کیمپ لگا دیتا اور لوگوں میں راشن تقسیم کرتا، یعنی کہ ہر ایک طرح کا وہ کام کرتا کہ میں لوگوں کے اندر اچھی پذیرائی حاصل کر سکوں، لوگوں کے اندر اپنا ایک نام بنا سکوں۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ حاکم بنا تو اس نے کام شروع کر دیا، بستیاں بنانا، غریبوں کو دینا، اس نے چیریٹی کا کام شروع کر دیا، اور اس نے قبیلے بنانا شروع کر دیے، اس نے سڑکیں بنانا شروع کر دی، اس نے عمارتیں، مدرسے بنانا شروع کر دیے، تاکہ یہودی بچے جو ہیں وہ آئیں مدرسوں میں شریعت کی تعلیم کو حاصل کرے۔ اور سب سے بڑا اور مشہور جو اس کا کام تھا، اس نے تقریباً 37 قبل از مسیح میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو شروع کر دیا تھا۔ اس نے گاڑیاں، مزدور لگائے ہوئے تھے، جو تاریخ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 3000 کے قریب مزدور اس نے لگائے ہوئے تھے، گاڑیاں لگائی ہوئی تھی جو پتھر اور تمام طرح کی چیزیں لا رہی تھیں، اور ہیکل کی تعمیر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس نے شروع کروائی تھی۔
تاریخ میں یہ ایک اچھے معمار کے طور پر بھی مشہور ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بچے مروانے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جب اس کا باپ اس کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے بھائی کو کچھ ٹائم کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے بادشاہت ملتی ہے یہودیہ کی، اور اس کے بعد ہشمونی خاندان میں سے ایک بادشاہ کو لیا جاتا ہے جو کچھ ٹائم کے لیے، کچھ دن کے لیے سلیکشن کے طور پر، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نگران حکومت کے طور پر، یہ بادشاہ ہیرودیس سے پہلے وہاں پر ہشمونی خاندان کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بادشاہت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اور جب اس کے ہاتھ میں بادشاہت آ گئی تو یہ بڑا ہی اپنی کرسی سے، بادشاہت سے، پروٹوکول سے پیار کرنے والا شخص تھا، تو اسے اس بات کی فکر ہونا شروع ہو گئی کہ ہشمونی خاندان میں سے کوئی بھی ایسا فرد سامنے آ گیا تو اس نے اپنے آباء و اجداد میں سے، اپنے بھائی میں سے، اپنے شوہر میں سے، یا کسی کا بھی اس نے جو ہے استعمال کیا جو ان کے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کچھ دن کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، اس کی جگہ پر یہ مجھے ہٹا کر خود نواب بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سابقہ کاہن کی بہن کے ساتھ، جس کا نام مریم بتایا جاتا ہے، میرلینی اس کے نام ریل جو تھا، میرلینی اس کا نام تھا، اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ ہشمونی اوریجنل یہودیوں کے خاندان میں اس نے شادی کی۔ اس نے سامریہ کی ایک ملکہ کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی کی۔ اس نے عرب کے سلطان کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی کی۔ ٹوٹل اس کی جو شادیاں تھیں وہ 10 تھیں، اور اس کے جو بیٹے تھے وہ تقریباً 12 تھے، جس میں اس کے بیٹوں کے نام آتے ہیں، فلپس آتا ہے، انتپاس آتا ہے، اور اس کے بعد اور بھی کافی، یعنی کہ اس کے بیٹوں کے نام ہیں، انتباس آتا ہے، ارخلاؤس اس کے بیٹے کا نام آتا ہے۔ ٹوٹل اس کے بیٹے جو تھے وہ 12 تھے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اس نے بہت مرتبہ اپنے بیٹوں کو بھی اپنے بادشاہت کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ ہشمونی خاندان میں جو سابقہ کاہن تھا اسے ایک بار یہ باہر لے کر گیا، اور اس آگے اس نے اپنے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا جو اس کا فرقہ بنا ہوا تھا، جسے بائبل مقدس اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں ہرودی فرقہ، جو ہیرودیس کی حمایت میں تھا یہودیوں کے اندر۔ کوئی بھی بادشاہ، شہنشاہ اعظم کیسر اگسطس کی طرف سے آتا یہ پتہ کرنے کہ یہ بادشاہ کیسا ہے، تو وہ بتاتے یہ بہت اچھا بادشاہ ہے، اور یہ ان لوگوں تک جانے نہ دیتے جو لوگ اس کے خلاف تھے۔ ہرودی فرقہ کے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے کر مار دیتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے کان بھی اس نے کتروا دیے تھے، بڑا ہی ظالم، اور آج مسئلہ آ رہا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اس نے ہشمونی خاندان کی لڑکی کے ساتھ شادی کی، مارمنی کے ساتھ جب شادی کی، تو ایک ایک کر کے اس نے اس کے پورے خاندان کو ملیا میٹ کر دیا، مار دیا، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا، صرف اس وجہ سے کہ کل کو وہ اپنے بادشاہ ہونے کا یہ نہ کہہ دیں کہ ہم بھی بادشاہ ہونے کے حقدار ہیں، ہمیں بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس نے اپنی اولاد میں سے اپنے بیٹوں کو مروایا، صرف اس وجہ سے کہ میرے بیٹے نہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں بھی بادشاہ چاہیے یا کچھ حصہ ہمیں بھی چاہیے۔ تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ ہشمونی خاندان کو مکمل طور پر اس نے مروا دیا تھا، اور بھی کافی لوگوں کو ریاست میں، سلطنت میں اس نے مروایا تھا۔ یہ اپنی قتل و غارت میں بڑا ہی عام اور مشہور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی مریم میرلنی کو بھی اس نے مروا دیا، جس کا میرلن نام تھا، اسے مروا دیا، اور اس سے اس کے 2 بیٹے ہوئے، جس کا نام، ایک کا نام سکندر اور دوسرے کا نام ارسطبولس۔ یہ دونوں بیٹے جو تھے یہ ہشمونی خاندان سے تھے، یہودی نے پیار کرتے تھے کیونکہ ان کی جو ماں تھی وہ خالص طور پر یہودی تھی، اس لیے وہ انہیں پیار کرتے تھے۔ تو اس کے اپنے ہی ایک بیٹے نے، جو سامریہ کی ملکہ کی بیٹی میں سے اس کا بیٹا تھا، اس نے اس کے کان بھرنا شروع کیے کہ باپ دیکھ، یہ بیٹے یہودیوں سے بڑے پیار کرتے ہیں، یہودیوں نے کل ان کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنا ہے، تیری بادشاہت کو انہوں نے چھین لینا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے 7 سال پہلے اس نے اپنے سکندر بیٹے کو اور اپنے بیٹے ارسطبونس کو اس نے مروا دیا، اور اس کے وجہ جو ہے وہ اس کا بڑا بیٹا بنا، جس کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پر رکھا تھا، اینٹی پیٹر۔ اس کے بڑے بیٹے نے مروا دیا، اور اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا اسے مروانے کا، اپنے بھائیوں کو، سوتیلے بھائیوں کو، کیونکہ وہ وارث تھے
اور یہ وارث سوتیلا تھا، اسے بھی یسوع مسیح کی پیدائش کے 3 سال پہلے مروا دیا گیا۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے بڑی قتل و غارت عام کی ہوئی تھی۔ جب دور کے ملک سے مجوسی آتے ہیں، راستہ انہیں ستارہ دکھا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، تو ایک دم سے ستارہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ راستہ اب انہیں آگے گائیڈ نہیں کر رہا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یروشلم میں بادشاہ کے شہر میں، بادشاہ کے گھر میں آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، ہم اسے نذرانے پیش کرنے آئے ہیں۔ اور بادشاہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی ریاست کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے، اپنے شان و شیاکت کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے اپنے بچوں کو مروا ڈالا، اپنی بیوی کو مار دیا، یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے اس نے اپنی ماں کو ٹھڈے مار مار کر مار دیا تھا، اپنی صرف بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ اندر ہی اندر سوچتا ہے میں نے اپنی ماں کو مار دیا، اپنی بیوی بچوں کو مار دیا، اور اب کون سا بادشاہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بڑا ہی بلبلا اٹھتا ہے، یہ بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ میری سلطنت میں کوئی نیا بادشاہ، اسے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ بزرگوں اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بادشاہ پیدا ہونا ہے، اس کے بارے میں نبوتیں ہیں۔ تو یہ بالکل ڈر جاتا ہے اور چپکے سے مجوسیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اگر تمہیں وہ ملے تو اس بادشاہ کی بابت مجھے بھی بتانا، تاکہ میں بھی وہاں پر جاؤں اور جا کر اسے سجدہ کروں۔ لیکن یہ اس کا پلان تھا، یہ اس کی مکاری تھی۔ تو ہوتا کیا ہے، مجوسی جاتے ہیں، جا کر بیت لحم میں جا کر اس پسماندہ گھر میں جا کر یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ ورشپ کرتے ہیں۔ سجدہ کا وہاں پر جو لفظ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے پروس گنے، یعنی کہ ہم پرستش کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں۔ اور وہاں پر انہوں نے نذرانے پیش کیے اور اس بات کا اعلان کیا کہ حقیقی بادشاہ پیدا ہو چکا ہے، اور خواب میں ہدایت پا کر وہ کسی اور راستہ سے واپس اپنی اپنی منزلوں کو، اپنے اپنے گھر کو چلے گئی۔ تو جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اعلان کیا اور آدمی بھیجے۔ یہ وہی آدمی تھے جو اس کے اپنے آدمی تھے، جو ہرودی فرقہ اس نے بنایا ہوا تھا، یا لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے یہودیوں میں سے۔ اس نے ان لوگوں کو بھیجا اور جا کر جو وقت میں موجود تھے، بچے پیدا ہوئے تھے 2-2 سال اور اس کے چھوٹے، تمام کے تمام مروا دیے، صرف اس لیے کہ میری بادشاہت کو کوئی بچہ ہی نہ آ کر نقصان پہنچا دے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ بچوں کو مرواتا، اس سے پہلے یسوع مسیح اور ولی یوسف اور مقدسہ مریم جو ہیں وہ مصر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے پیچھے سے بچوں کو مروایا اور اس بات کا اس نے اپنے دل میں اقرار کیا کہ شاید میں نے اس نئے بادشاہ کو مروا دیا ہے، لیکن حقیقی بادشاہ کو یہ مروا نہیں تھا سکتا، کیونکہ وہ خداوند یسوع المسیح اس پوری دنیا کو بنانے والا تھا۔ اسے انسان کیا، اسے شیطان کیا، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تمام پلان خداوند یسوع مسیح کے، خداوند یہوہ پاک خدا کے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے والدین کے ساتھ مصر چلے جاتے ہیں، پیچھے سے یہ بچوں کو مروا دیتا ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے، کچھ مہینے یا کچھ سال کے بعد۔ اور اس کی وفات کی وجہ کیا بنتی ہے؟ جب اس نے بہت زیادہ بچوں کو مروایا تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے جسم پر بہت ہی خطرناک سے دانے بن گئے۔ اسے کچھ بیماری نے جو ہے ہلاک ایسی کوئی بیماری تھی جو اسے نقصان پہنچا دے۔ تو ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی بیماری کہ یہ قریب المرگ ہو گیا، یہ مرنے کے قریب چلا گیا۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اس نے بہت زیادہ بچوں کو مروایا تو اس کے کچھ مہینوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے جو بہت زیادہ بچے تھے، بیویاں تھیں، ان میں سے 3 بیٹوں کو اس کی جو سلطنت تھی یا اس کی جو بھی وراثت تھی وہ ملی۔ اور جب اس کی وراثت ملی تب نیا بادشاہ اگستس اپنے شہنشاہی محل میں قیام پذیر تھا۔ اس نے اس کی وصیت کو 3 اس کے بیٹوں کے نام جو ہے جاری کیا۔ اس کے پہلے بیٹے کا نام ارخلاؤس، جس نے 10 سال بادشاہت کی۔ جب یہ اپنی بادشاہت میں آیا، اسے یہودیہ کا علاقہ ملا، یہودیہ کے گرد و نواح کے چھوٹے موٹے گاؤں شہر ملے۔ اور جب اسے وہ شہر ملے، جیسے سامریا تھا یہودیہ کے گرد و نواح کے شہر، تو اس نے اپنے قتل و غارت کو جس طرح اس کے باپ نے عام کیا تھا اسی طرح عام رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ممار کا کام بھی جاری ساری رکھے ہوئے تھا جس طرح اس کے باپ نے رکھا ہوا تھا۔ لوگوں میں راشن بھی دے رہے تھے، کافی کام کر رہے تھے تاکہ لوگ ہمارے خلاف نہ ہو۔ لیکن عمرا اٹھے، سیانے لوگ اٹھے،
سامریہ اور یہودیہ کے، اور جا کر انہوں نے شہنشاہ اگستس کے پاس اس چیز کی درخواست کی کہ جیسے اس طرح اس کا باپ ہیرودیس تھا ظالم، اسی طرح یہ بھی اس کا بیٹا بھی ظالم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ وہاں پر اس سے پہلے کوئی انقلاب برپا ہو، اس بادشاہ کو کیا کرو، ہٹا دو۔ جو خداوند یسوع مسیح کو مارنا چاہتا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے چند ماہ بعد بادشاہ مر گیا، اب اس کا بیٹا جو ارخلاؤس ہے وہ اس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور انہیں جو ہے لوگوں کو بھیجا، اور شہنشاہ اگستس نے اسے جو ہے منظور کروا دیا تاکہ وہاں پر لوگ جو ہے انہوں میں جو ہے ایسا کوئی بھی کام نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف اٹھیں، اور اسے جو ہے یہودیہ اور سامریہ کا علاقہ ملا ہوا تھا، اس سے وہ چھین لیا گیا، اسے منظور کر دیا گیا، اور گلیل اور چھوٹے جو شہر تھے جسے میں ناصرت بھی پایا جاتا ہے، انتباس کو وہ ملا ہوا تھا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب اور اس کی 19ویں آیت، لکھا ہوا ہے، جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اپنے بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہش تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ وہ ملک میں آ تو گیا، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، یعنی کہ ناصرت کو ولی یوسف جو ہے وہ اپنی بیوی مقدسہ مریم کو اور اپنے بیٹے کو لے کر ناصرت کو چلے گئے، اور ناصرت میں کلام مقدس و تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام انتباس ہے، ناصرت جو صوبہ تھا اسرائیل کا اور اس کے گردنواں کے چھوٹے موٹے شہروں کا جس میں ناصرت بھی آتا ہے، یہ تمام جگہ کا جو حاکم تھا یا جو بادشاہ تھا وہ تھا انتباس۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی اور مشرقی علاقہ میں فلپس کو جو ہے وہ ریاست ملی تھی کہ وہ بادشاہی کرے۔ ولی یوسف جو ہے وہ اس کے بیٹے ارخلاؤس سے ڈرتے ہوئے ناصرت کو جاتے نہیں ہوتا کہ یہ اپنے باپ کی طرح ہمیں مارے گا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ بادشاہ یعنی کہ انتباس بادشاہ ٹھیک ہے لیکن ارخلاؤس بادشاہ اچھا بادشاہ نہیں ہے۔ جب اس کے پتا چلا کہ میری شکایت جو ہے وہ یہودیوں نے لگائی ہے تو اس نے 3000 تک یہودیوں کو مار دیا۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح کی پیشی ہوئی، جب ان کی پیشی کی گئی ہیرودیس بادشاہ کی آگے، تو وہ در حقیقت ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ انتباس ہیرودیس بادشاہ تھا۔ ہیرودیس بادشاہ کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا وہ اپنے باپ کی جگہ پر قیام پذیر تھا، حاکم تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں میں وہ یروشلم میں تھا۔ در حقیقت اس کا جو علاقہ تھا یا اس کی ریاست جو تھی وہ گلیل اور اس کے ارد گرد کے جیسے ناصرت ہے یہ شہروں میں تھی، لیکن ان دنوں میں وہ یروشلم میں تھا کیونکہ اس کے بھائی کو ہٹا دیا گیا تھا اس کی جگہ پر سے، اس لیے اسے وہاں پر مقرر کیا گیا۔ اور اس ہی بادشاہ نے نبی یوحنا، تو یہی انتباس بادشاہ جو ہے ہیرودیس بادشاہ کا چھوٹا بیٹا، اس نے اسے نبی کو مروایا اور اس کا سر لا کر اپنی بیٹی کو دیا جو اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اور اس ہی بادشاہ ہیرودیس بادشاہ انتباس کے آگے یروشلم میں یسوع مسیح کی پیشی ہوئی تھی۔ در حقیقت یہ بادشاہ ہیرودیس کا بیٹا تھا جو ہیرودیس بادشاہ یسوع مسیح کو مروانا چاہتا تھا کہ چند دن بعد یا چند مہینوں کے بعد بیماری کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ اسے سانس کا مسئلہ تھا، اسے معدے کا بھی مسئلہ تھا، اس وجہ سے طبی موت کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی، اور اس کے بعد اس کے 3 بیٹے ریاست میں سلطنت میں وقوع پذیر میں آئے۔ اور یہاں تک ہماری ریسرچ تھی کہ ہیرودیس بادشاہ یسوع مسیح کی پیدائش سے چند ماہ بعد مر گیا تھا، جو اس کے بیٹے آگے آئے انہیں بھی ہیرودیس ہی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان میں یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کے بیٹے بیٹوں کے بیٹے ہیرودیس کے نام سے ہی کہلاتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ جو یہ ہے کہ جب ہیرودیس بادشاہ کو انہیں ہیرودیس کے نام سے ہی منسوخ کیا جاتا تھا۔
یہاں تک کہ ہماری ریسرچ تھی کہ ہیرودیس نسل دا نسل نام چلتا تھا. یہ بادشاہ بہت تھے جس نے نبی یوحنا اصطباغی کو مروایا. اس کا بیٹا تھا جس نے یسوع مسیح کے سامنے یسوع مسیح کی پیشی ہوئی جس کے سامنے وہ اس کا بیٹا تھا. ہیرودیس جو در حقیقت وہ چند ماہ بعد مر چکا تھا. خداوند آپ کو برکت دے. اس لائیو ٹرانسمیشن میں تمام سامعین و سامعات کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں. تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس لائیو ٹرانسمیشن کو ضرور شیئر کیجیے گا. آئندہ آنے والے دنوں میں میں بات کروں گا ولی یوسف پر. لوکا کی انجیل میں ولی یوسف کے والد جو ہیں وہ کسی اور نام سے لکھے ہوئے ہیں، اور متی رسول کی انجیل میں ولی یوسف کے والد جو ہیں وہ کسی اور نام سے لکھے ہوئے ہیں.